बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान कहानी टीवी पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जंगल में भटकते हुए सुल्तान के पांव शल हो चुके थे। स्याह रात पर फैलाने के लिए बेताब थी। सुल्तान बार बार आसमान की जानिब देखते जहां उजाला अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अगर रात होने से पहले वो उस जंगल से बाहर ना निकले तो शायद उन्हें रात यहीं बसर करनी पड़े। जंगल से आने वाली खोनहार दरिंदों की आवाज़ों ने सुल्तान के जिस्म में एक जर्जरी सी दुरा दी। उन्हें बेख्तियार अफसोस सा हुआ कि उन्होंने शिकार के लालच में जल्दबाजी क्यों की। झाड़ियों को दाएं बाएं हटाते हुए वो मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके जहन में आज सुबह का वो लम्हा आ रहा था जब उन्होंने शिकार का इरादा जाहिर किया था। वजीर और दूसरे सिपाही उनके हुक्म पर उनके साथ आने के लिए तैयार हो गए थे। सुल्तान अपने बेहतरीन हथियारों के साथ लेस होकर उस जंगल में उतरे थे। मौसम खूबसूरत था और इस मौसम में हिरन कसरत से मिला करते थे, लेकिन सुल्तान की रफ्तार अपने साथियों से कहीं ज्यादा थी। बदकिस्मती से एक हिरन का पीछा करते हुए वो अपने साथियों से बिछड़ गए और जंगल चूंकि गहरा और घना था तो हजार तलाश के बावजूद भी सुल्तान को अपने साथी ना मिले। सुल्तान का घोड़ा अब बुरी तरह से थक चुका था। उसे सस्ताने की जरूरत थी। आखिर एक जगह तो वो अड़ियल होकर खड़ा हो गया। आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। सुल्तान ने महसूस किया कि अगर घोड़े को मजीद कुछ देर चलाना है तो उसे थोड़ा आराम का वक्त देना पड़ेगा। सुल्तान बेदली से घोड़े से नीचे उतर आए। उन्हें जंगल या जंगली जानवरों का खौफ न था, बस वो मगरिब की अजान से पहले अपने महल वापस लौटना चाहते थे। वो जानते थे कि हदीस के मुताबिक मगरिब के वक्त शयातीन फैल जाते हैं और इसके बाद अंधेरा फैलने तक अपने घर में रहना बेहतर होता है। लेकिन आज किस्मत सुल्तान का साथ देती हुई नजर नहीं आ रही थी। सुल्तान ने घोड़े की रस्सी को एक करीबी दरख्त से बांध दिया। घोड़ा सामने नजर आने वाली झाड़ियों को खाने लगा, लेकिन वो रह रहकर हिनहना रहा था जैसे उसे प्यास लगी है। प्यास तो सुल्तान को भी महसूस हो रही थी। उन्हें यकदम याद आया कि वो पिछले कई घंटों से मुसलसल सफर कर रहे हैं और जंगल में रास्ता तलाश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। जो खाना और पानी वो साथ लाए थे वो उनके सिपाहियों के पास ही रह गया था। सुल्तान ने सोचा उन्हें आगे बढ़कर पानी तलाश करना चाहिए। उन्होंने घोड़े की पुश्त पर प्यार से हाथ फेरा। उससे कहने लगे, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अपने और तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए इजाज़त दो मेरे दोस्त। घोड़ा हिनहिनाया तो सुल्तान ने दाएं बाएं देखा और एक जानिब को चल दिए। यहाँ जंगल बेहद घना था। सुल्तान के हाथ में झाड़ियों को काटने के लिए एक औजार था। खुशकिस्मती से सुल्तान के पास रह गया था। उसी औजार की मदद से झाड़ियों को काटते हुए सुल्तान अपने लिए रास्ता बना रहे थे। जूं-जूं सुल्तान आगे बढ़ते जाते वैसे वैसे जंगल मजीद घना होता जाता और अब तो रात की स्याही भी फैलने वाली थी। सुल्तान बेहद फिक्रमंद हो रहे थे। न जाने इस जंगल का आखिरी सिरा कहाँ पर था। ये भी कुदरत के राजों की तरह एक ही राज ही था कि हजार बार उस जंगल में आने के बावजूद सुल्तान उस जंगल को मुकम्मल तौर पर देख नहीं पाए थे। सुल्तान अपनी सोचों में गुम आगे बढ़ रहे थे जब उनके कानों में एक दिलदोज चीख पड़ी। सुल्तान चौंक गए। चीख की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि दरख्तों से कई परिंदे उड़ गए। सुल्तान ने अपने दाएं बाएं देखा, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई ना नजर आया। इसी इसना में एक दफ़ा फिर से वही चीख सुनाई दी। ये चीख की आवाज़ किसी लड़की की थी। यकीनन कोई मुसीबत ज़दा लड़की आसपास ही मौजूद थी। वो मदद के लिए पुकार रही थी। सुल्तान बेचैन हो गए। ये कोई मजलूम लड़की थी जो जंगल के बीचों बीच मौजूद थी और वो जिस तरह चिल्ला रही थी अंदाज़ा होता था कि किसी बुरी मुसीबत में फंसी है। चीख की आवाज़ से सुल्तान ने सिमत का अंदाज़ा लगाया और तेज़ी से उस तरफ बढ़ने लगे। ऊंची नीची झाड़ियों पगडंडियों को फिलांगते हुए सुल्तान एक निस्बतन खुली जगह पर निकल आए। यहाँ सामने ही एक बड़ी सी झील थी। इस झील में नजर आने वाला मंजर दर्दनाक था। झील के ऐन दरमियान में एक नौजवान लड़की खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही थी। जिस तरह वो पानी से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, ऐसा लग रहा था उसे तैराकी नहीं आती। वो बार बार सतह से नीचे डूब जाती, फिर थोड़ी देर बाद कोशिश करके खुद को ऊपर लाती। उससे अपना सांस बहाल रखना ही मुश्किल हो रहा था। वो चीख उसी लड़की की थी। उसने सुल्तान को देख लिया था और अब मदद के लिए मुसलसल पुकारते हुए चीख रही थी। सुल्तान ने आओ देखा न ताओ तेजी से आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वो झील में कूद पड़ते उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। झील के दरमियान में तो पानी था, लेकिन पानी के तरफ की जमीन दलदली थी। दलदली जमीन होने की वजह से जो ही सुल्तान उस मिट्टी के ऊपर पांव रखते, जमीन उनका पांव अपने अंदर खींच लेती। एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल थी।
جھیل کے اندر لڑکی ڈوب رہی تھی اور سلطان کو جھیل میں جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ مٹی میں جس جگہ پاؤں رکھتے وہ دلدلی نکلتی۔ سلطان مجبوراً اپنا پاؤں واپس ہٹا لیتے۔ اچانک سلطان کی نظر جھیل کے دوسرے کنارے پر پڑی جو بہت فاصلے پر تھا۔ وہاں پھلدار درختوں کے جھنڈ تھے۔ سلطان کو خیال آیا اگر اس طرف کی زمین دلدلی ہوتی تو وہاں کبھی پھلدار درخت نہ اگتے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ سلطان تیزی سے جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف دوڑنے لگے۔ وہاں پہنچ کر جب انہوں نے دیکھا تو واقعی ان کا خیال درست تھا۔ یہاں زمین دلدلی نہیں تھی، یہاں زمین پر کچھ ایسے نشانات تھے جیسے کوئی کشتی جھیل سے نکل کر یہاں رکی ہو، مگر کشتی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن سلطان کے پاس یہ سب جاننے کا وقت ہی نہیں تھا۔ انہوں نے نشانات کو نظر انداز کیا اور تیزی سے پانی کے اندر کود گئے۔ جھیل بہت گہری تھی لیکن سلطان تیراکی میں ماہر تھے۔ تیزی سے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے سلطان اس لڑکی تک جا پہنچے۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور اگر سلطان مزید تاخیر کرتے تو وہ پانی میں ڈوب چکی ہوتی۔ سلطان جیسے اس تک پہنچے لڑکی کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ سانس کی تنگی کی وجہ سے وہ بے ہوش تھی۔ سلطان نے اس لڑکی کو اپنی کمر پر لادا اور تیرتے ہوئے پانی سے باہر نکل آئے۔ اس لڑکی کا وزن سلطان کو اپنی کمر پر بے حد زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں اس بات کی حیرت بھی ہو رہی تھی کہ لڑکی عمر میں تو کم ہے اور اتنی موٹی بھی نہیں، پھر بھی اس کا وزن اتنا زیادہ کیوں ہے؟ یہ راز بھی سلطان کے سامنے آشکار ہو گیا جب سلطان نے پانی سے باہر نکال کر اس لڑکی کو کمر سے اتار کر زمین پر لٹایا۔ سلطان کی نظر اس کے پیٹ پر پڑی تو وہ جان چکے تھے لڑکی حاملہ تھی۔ پانی میں زیادہ دیر ڈوبے رہنے کی وجہ سے لڑکی کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سلطان نے اسے ابتدائی طبی امداد دینے کی کوشش کی لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ اب دوہری مصیبت تھی۔ خود سلطان تو اس جنگل میں بھٹکے ہی تھے، اب ان کے سامنے ایک ایسی لڑکی تھی جو موت کے منہ میں جا رہی تھی، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور جان وابستہ تھی۔ سلطان گہری پریشانی میں مبتلا ہو گئے، لیکن اسی پل قدرت کو ان کے اوپر رحم آ گیا۔ درختوں کے جھنڈ کے پیچھے سے اچانک ان کے سپاہی باہر نکلے، یقیناً وہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے جنگل کے اس حصے کی طرف آ نکلے تھے۔ انہوں نے سلطان کو دیکھتے ساتھ ہی آواز لگائی اور سلطان نے جب مڑ کر ان کی طرف دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو سامنے پا کر بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا۔ اس وقت انہیں اپنی جان سے زیادہ اس لڑکی کی جان کی پرواہ تھی۔ سپاہیوں میں وزیر بھی شامل تھا۔ اس نے جب سلطان کے سامنے ایک لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو آگے بڑھ کر سلطان سے پوچھنے لگا، اے سلطان، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کہاں کھو گئے ہیں؟ اور اب یہ لڑکی جو آپ کے سامنے ہے کون ہے؟ اس کی ظاہری حالت سے تو لگتا ہے کہ یہ حاملہ ہے اور اس حال میں اسے جنگل کے بیچوں بیچ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ اس سلسلے میں کسی تحقیقات کا حکم دیتے ہیں؟ وزیر کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ سلطان نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ کہنے لگے، اے وزیر، ان ساری باتوں کا ابھی کوئی وقت نہیں ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ آخر یہ لڑکی اس سال میں اس جنگل میں کیسے آئی اور اس جھیل میں کیسے گر گئی۔ فی الحال اس کی حالت ایسی ہے کہ ہمیں اسے جلد سے جلد طبی امداد دینے کی ضرورت ہے۔ جب یہ لڑکی ہوش میں آ جائے گی تو خود ہی اپنی داستان کہے گی اور تبھی ہم جان پائیں گے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تب تک کے لیے ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ وزیر سمجھ گیا کہ سلطان کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سلطان کے چہرے پر گہری سوچ کا عکس تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ لڑکی جھیل کے بیچوں بیچ کس طرح پہنچی، اور اگر وہ تیراکی جانتی نہیں تھی تو اسے جھیل میں اترنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا اسے کسی نے دھکا دیا تھا؟ سلطان کو یاد آیا انہوں نے درختوں کے جھنڈ کے پاس ایک کشتی کے نشان دیکھے تھے، لیکن وہاں کوئی کشتی تو نہ تھی۔ ان سب سوالوں کے جوابات یہی لڑکی دے سکتی تھی۔ جب وہ ہوش میں آتی، سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے محل پہنچا جائے تاکہ شاہی حکیم اس لڑکی کا علاج کرے اور اسے موت کے منہ میں جانے سے بچا لے۔ سپاہی نے سلطان کا حکم سمجھ لیا اور لڑکی کو اٹھا کر ایک گھوڑے پر احتیاط سے سوار کر دیا۔ سلطان کی نشاندہی پڑی، ایک سپاہی جا کر سلطان کا گھوڑا کھول کر لے آیا اور یہ قافلہ واپس محل کی جانب چل دیا۔ جنگل خوب گھنا تھا، رات کی تاریکی پھیل چکی تھی، ایسے میں سپاہیوں کو راستہ تلاش کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن ان کے پاس مشعلیں روشن تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یہ لوگ جنگل سے باہر نکل آئے۔ ان کا رخ سلطان کے محل کی جانب تھا۔ لڑکی کی حالت خراب تھی، سلطان اس کی جانب سے متفکر تھے۔ اس کے ساتھ ایک ننھی سی جان جڑی تھی جو ابھی اس دنیا میں آئی ہی نہیں تھی۔ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو جاتا تو یقیناً سلطان خود کو ہمیشہ مجرم تصور کرتے۔ سلطان نے سپاہیوں کو تیزی سے گھوڑے چلانے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد یہ تمام لوگ سلطان کے محل جا پہنچے۔ کافی رات بیت چکی تھی
اور محل کے باسی سلطان اور ان کے ساتھیوں کے لیے پریشان ہو رہے تھے، لیکن بخیر و عافیت ان سب کو واپس آتا دیکھ کر باقی سب کے ساتھ ملکہ بھی مطمئن ہوگی۔ سلطان نے محل پہنچتے ہی شاہی حکیم کو بلوا بھیجا۔ سلطان کا حکم خاص تھا کہ شاہی حکیم کے ساتھ اس کی بیوی بھی آئے، جو حکمت جانتی تھی اور ایک قابل دائی تھی۔ شاہی حکیم اور اس کی بیوی جلدی آ پہنچے۔ شاہی حکیم نے لڑکی کو دیکھتے ہی سلطان سے کہا، اے سلطان، اس لڑکی کے پھیپھڑوں میں پانی ہے جسے نکالنا پڑے گا، اور اس کے لیے میری بیوی حاضر ہے۔ حکیم کی بات مکمل ہوتے ساتھ ہی اس کی بیوی آگے بڑھی اور اس نے سلطان کو تعظیماً جھک کر سلام پیش کیا۔ سلطان کا اشارہ پاتے حکیم کی بیوی نے آگے بڑھ کر لڑکی کا معائنہ کیا اور اس کا لباس سارا گیلا تھا۔ ملکہ بھی وہیں موجود تھی۔ انہوں نے جلدی سے ایک بڑی سی چادر اس لڑکی کے اوپر ڈال دی۔ دائی نے آگے بڑھ کر لڑکی کے سینے پر دباؤ ڈال کر اس کے پیٹ اور پھیپھڑوں میں بڑا اضافی پانی نکال دیا۔ جو ہی یہ پانی باہر نکلا، لڑکی زور سے کھانسنے لگی۔ کھانسی کے دوران ہی اسے ہوش آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور اس کی حالت بہت خراب تھی، لیکن اس کی جان کو اب کوئی خطرہ نہ تھا۔ سلطان نے یہی مناسب سمجھا کہ اس لڑکی کو آج کی رات آرام کرنے دیا جائے اور جو بھی پوچھ تاچھ کرنی ہے وہ بھی صبح کی جائے۔ لڑکی خوفزدہ نظروں سے سلطان اور آس پاس کے افراد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک سمجھ نہ پائی تھی کہ وہ کس جگہ پر موجود ہے۔ سلطان نے جب اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تو اسے کہنے لگے، بیٹی تم بالکل فکر مت کرو، تم بالکل محفوظ جگہ پر ہو۔ یہ سلطان کا محل ہے اور میں تمہارا سلطان ہوں۔ تم یہاں پر بالکل حفاظت سے رہو گی۔ میں تم سے بہت سوالات کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ تم ایک جنگل میں کیسے پہنچی اور تمہاری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے، لیکن ان سب کے متعلق ہم صبح بات کریں گے۔ آج کی رات تم آرام کرو اور ایسا ہی محسوس کرو کہ تم اپنے والد کے گھر پہ ہو۔ سلطان کی بات میں ایسا تحفظ بھرا احساس تھا کہ لڑکی مطمئن ہوگی۔ سلطان اور اس کے سپاہی کمرے سے باہر چلے گئے۔ ملکہ نے اس لڑکی کو سونے کے لیے بستر مہیا کر دیا۔ لڑکی شاید تھکی ہوئی تھی یا پھر آج کے واقعات کا اثر تھا کہ لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ تمام افراد لڑکی کو آرام کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر کمرے سے چلے گئے۔ سلطان بھی اپنی خوابگاہ میں رات کی عبادت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے ذہن میں مسلسل اس لڑکی کے بارے میں خیالات آ رہے تھے اور وہ بے چینی سے صبح کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ اس لڑکی کی حالت کے پیچھے چھپا راز جان پائیں گے۔ اگلی صبح بڑی روشن اور چمکیلی تھی۔ سلطان صبح سویرے ہی بیدار ہو چکے تھے۔ انہوں نے نماز فجر ادا کی اور اپنی خوابگاہ کی کھڑکی میں کھڑے سورج کی روشنی کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ در حقیقت ان کے ذہن میں ابھی بھی رات والے واقعات چل رہے تھے۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ لڑکی نیند سے بیدار ہو جائے تو وہ اس سے ملاقات کریں اور ساری راز جان لیں جنہوں نے ان کے دماغ میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اتنے میں کنیز نے آ کر اطلاع دی کہ لڑکی نیند سے جاگ چکی ہے اور وہ سلطان سے ملنا چاہتی ہے۔ سلطان چونک کر گئے۔ لڑکی نے خود ملنے کا پیغام بھیجا تھا۔ یقیناً اس کے پاس بتانے کے لیے کوئی خاص بات تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سلطان اس لڑکی کے کمرے کی جانب چل دیے۔ کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی سلطان نے دیکھا لڑکی نے ایک بڑی چادر سے خود کو اچھے طریقے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ اچھے گھرانے کی لڑکی محسوس ہوتی تھی۔ سلطان آگے بڑھے۔ انہوں نے لڑکی سے اس کی خیریت دریافت کی۔ لڑکی ہلکا سا مسکرائی، کہنے لگی، سلطان معظم، کل کا دن میرے لیے جتنا برا تھا، کل رات اتنی ہی پرسکون گزری ہے۔ جب میری آنکھ کھلی اور میں نے یہاں اپنے آپ کو آپ سب کے بیچ میں دیکھا تو مجھے لگا تھا کہ نہ جانے میں کن بھیڑیوں کے بیچ میں ہوں، لیکن آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی ایک عظیم انسان ہیں۔ ایک اکیلی اور نہتی لڑکی جس کا کوئی والی وارث نہ تھا، آپ نے اسے ایک محفوظ پناہ دے ڈالی۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ سلطان مسکرا دیے۔ لڑکی سے کہنے لگے، شکر گزار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے ملک کے ہر شخص کا میرے محل پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا۔ تم مجھے اپنے باپ کے برابر سمجھو۔ مجھے بتاؤ کہ کل تم وہاں جھیل میں کیسے پہنچی؟ میں تمہاری کہانی جاننا چاہتا ہوں۔ سلطان کی بات سنتے ہی اس لڑکی کے چہرے پر گہری سنجیدگی پھیل گئی، جیسے اس کے اندر کتنے راز پوشیدہ ہیں۔ کچھ دیر سوچتے ہوئے وہ لڑکی اپنی انگلیاں مروڑتی رہی۔ آخر کار اس نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ آپ اس بارے میں سوال ضرور کریں گے۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی۔ جو کچھ اب تک ہوا ہے میں سب کچھ آپ سے کہہ ڈالتی ہوں، پھر آپ ہی فیصلہ کیجئے گا کہ کیا میں قصوروار ہوں یا نہیں۔ میری ماں میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی۔ باپ نے جیسے تیسے کر کے مجھے پالا۔ جو ہی میں بالغ ہوئی اس نے ایک شخص کے ساتھ مجھے بیاہ دیا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا ہے، لیکن مجھے اس کی عمر میں بڑا ہونے سے مسئلہ نہیں۔ در حقیقت وہ حق کے زوجیت ادا کرنے کے لائق ہی نہیں۔ میرے والد نے تو مجھے اپنے سر سے اتار پھینکا۔
لیکن شادی کے اگلے دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا شوہر نامرد ہے، وہ مجھے تو کیا کسی عورت کو بھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ ہماری شادی کو 4 برس بیت چکے ہیں، میں جیسے تیسے اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں، لیکن اب اس کی حرکتیں ناقابل برداشت ہو چکی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں اتنی گھٹن کا شکار ہوں کہ جی چاہتا ہے مر جاؤں۔ سلطان کے چہرے پر بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لڑکی کی بات اور اس کی حالت دونوں ایک دوسرے کے متضاد تھے۔ وہ لڑکی حاملہ تھی، یہ کوئی دور سے دیکھ کر بھی بتا سکتا، لیکن بقول اس لڑکی کے کہ اس کا شوہر نامرد تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ سلطان نے اپنے خیالات کا اظہار جب اس لڑکی سے کیا تو وہ مسکرا دی۔ تلخی اس کے چہرے سے چھلکی پڑ رہی تھی۔ اس نے سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے سلطان، آپ کو کیسے لگے گا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میری کوکھ میں موجود یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں بلکہ یہ تو کسی انسان کا بھی نہیں ہے۔ سلطان کو ایک زوردار جھٹکا لگا کہ آخر یہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی۔ اچانک سے انہیں احساس ہوا کہ یہ لڑکی ذہنی طور پر بہکی ہوئی ہے، اسی لیے تو بہکی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ پہلے اس نے اپنے شوہر کو نامرد کہا اور اب کہہ رہی تھی کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کسی انسان کا نہیں ہے۔ سلطان کے چہرے پر ناگواری کی ایک تیز لہر نمودار ہوئی جسے اس لڑکی نے بھانپ لیا۔ سلطان نے اسے کہا، یہ بات سچ ہے کہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کہا ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم جو کچھ کہو گی میں اسے سچ مان لوں گا۔ کیا تم اپنا گناہ چھپانے کے لیے ایک جھوٹی کہانی گڑھ رہی ہو؟ کیونکہ اگر تمہارا شوہر اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں ہے تو تم حاملہ کیسے ہو؟ کیا تم نے زنا کیا ہے؟ اور اگر ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ تم سخت گناہگار ہو۔ ان کی بات ابھی ان کے منہ میں تھی، اس لڑکی نے اچانک ہاتھ اٹھا کر نہیں کرنا شروع کر دیا۔ وہ روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی، نہیں یہ سلطان، مجھ پر اتنا بڑا الزام نہ لگائیں، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ میرا شوہر ایک بدنام زمانہ عامل ہے، وہ کیا علم کرتا ہے، بدقسمتی سے وہ مجھ سے بے حد محبت بھی کرتا ہے اور مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے بچے کی بے حد خواہش تھی اور میں اس کا اظہار بھی کرتی تھی، اس لیے اس نے ایک دن وہ حرکت کی کہ میں خود اپنی نظروں میں گر گئی۔ اب نہ میں جیتی ہوں نہ مرتی ہوں۔ سلطان خاموش بیٹھے اس لڑکی کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ لڑکی کچھ دیر سے سسکیاں لیتی رہی، پھر کہنے لگی، میرے شوہر نے کئی موکلات جنات کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اس نے ایسے ہی ایک جن کو مجھ پر مسلط کر ڈالا۔ جب میں مسلسل اولاد کی فرمائش کرتی رہی تو ایک روز اس جن نے میرے ساتھ وہ تعلق بنا ڈالا جو میرے شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ظلم تو یہ تھا، یہ صرف ایک روز کی کہانی نہیں بلکہ روز روز یہی ہونے لگا۔ میں کچھ محسوس کرتی جیسے ایک سایہ سا میرے ساتھ بد فعلی کر رہا ہے، لیکن میں سمجھ نہ پاتی کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ آخر ایک روز جب مجھے اندازہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کہی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھ پر ایک ایسا جن مسلط کیا ہے جس نے مجھے حاملہ کیا ہے تاکہ میری بچے کی خواہش پوری ہو جائے اور میں اسے چھوڑ کر نہ جاؤں۔ اتنا کہہ کر یہ لڑکی رونے لگی۔ سلطان کو اس کی کہانی پر یقین نہ آیا تھا۔ اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا کہ لڑکی کی کہانی ایک طرف، لیکن وہ جنگل میں جھیل کے بیچوں بیچ کس طرح پہنچی تھی؟ سلطان نے لڑکی سے یہی سوال کیا اور سلطان حیرت زدہ رہ گئے جب لڑکی بری طرح سے سٹپٹا گئی، کہنے لگی، اے سلطان، میں نہیں جانتی کہ میں وہاں کس طرح پہنچی، میں اپنے ہاتھ میں ہی نہیں تھی، شاید یہ اسی جن نے کیا ہوگا جو میرے ہاتھ معطل کرتا ہے۔ میں تو اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک سوئی تھی، جو میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اس جنگل کے بیچوں بیچ دیکھا۔ میں راستہ تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھتی گئی اور اچانک میرا پاؤں پھسل گیا اور میں جھیل کے گہرے پانیوں میں جا گری۔ میری چیخیں سن کر آپ وہاں آئے اور آپ نے مجھے بچا لیا۔ لڑکی کی بات سن کر سلطان گہری الجھن کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے لڑکی کو یہ نہ بتایا کہ انہوں نے جھیل کے پاس درختوں کے جھنڈ میں کیسا نشان دیکھا تھا۔ شاید لڑکی سے مزید کچھ پوچھنا بیکار تھا۔ سلطان کو خود بھی اب اس واقعے کی تحقیقات کرنی تھی۔ سلطان اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی سے بولے، تمہاری داستان عجیب ہے، لیکن اگر تم سچ کہہ رہی ہو کہ تمہارا شوہر کالے علم کا ماہر ہے تو تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ اسلام میں کالا علم کرنا گناہ ہے۔ اب اس گناہ گار کو گرفتار کرنا ضروری ہے۔ تمہاری حالت ایسی ہے کہ تم اکیلے نہیں رہ سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ بچے کی پیدائش تک تم اسی محل میں رہو، اس کے بعد تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ سلطان یہ کہہ کر لڑکی کی خوابگاہ سے باہر چلے گئے۔ یہ جانے بغیر کے پیچھے لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر پھیل گیا تھا۔ سلطان اس لڑکی کی باتوں کے متعلق جتنا سوچتے اتنا ہی الجھتے چلے جاتے۔ لڑکی عمر میں کم تھی اور نہ ہی اس کے چہرے پر اتنی پختگی تھی کہ اندازہ ہوتا کہ اس نے خود سے کوئی کہانی گھڑی ہے۔ وہ جس طرح رو رہی تھی، سلطان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بات میں کہیں نہ کہیں سچائی ضرور ہے، لیکن مکمل طور پر سلطان اس کی بات کو سچ ماننے پر
तैयार नहीं थे। यकीनन दाल में कुछ काला था। इस वाक़ये की तहकीकात ज़रूरी थी, मगर इस लड़की की हालत इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि अभी उससे किसी सख्त किस्म की पूछताछ की जाती। सुल्तान ने सोचा उसके शोहर को बुलाकर छानबीन करनी चाहिए, ताकि पता तो चले कि वो कहाँ तक पहुँचा हुआ आमिल है जो औलाद के लिए जिन्नात का सहारा ले सकता है। लेकिन इससे पहले कि सुल्तान उस लड़की के शोहर से मुलाकात करते, अचानक एक अजीब वाक़या हो गया। फौज के सिपा सलार ने आकर सुल्तान को इतला दी कि मुल्क के अंदर बगावत फूट पड़ी है और बागियों के घरों ने पूरे मुल्क के अंदर तबाही मचा रखी है और लोगों की दुकानों और कारोबार को लूट रहे थे। जो भी उनके रास्ते में मुज़ाहमत करता वो उससे मारपीट करते। उनका बुनियादी मकसद मुल्क में बदअमनी फैलाना था, ताकि लोग सुल्तान पर एतबार करना छोड़ देते। ये इतला ख़तरनाक थी। सुल्तान जानते थे कि ऐसे बागी दरअसल दूसरे मुल्कों के हरकारे होते हैं। अगर वक्त पर इन बागियों की रोकथाम नहीं की जाए तो पूरे मुल्क का निज़ाम उलटने का खतरा होता है। ये बागी बड़ी से बड़ी सल्तनत के बादशाह को ठिकाने लगा सकते हैं। इसलिए सुल्तान ने फ़ौरन से बेशतर फ़ौज के सिपा सलार के साथ बागियों को ठिकाने लगाने के मुतालिक बातचीत शुरू कर दी। सुल्तान फ़ौज के एक टोले के साथ रोज़ाना ही किसी न किसी जगह छापा मारते और बागियों को गिरफ्तार करते। मुल्क का निज़ाम दरम बरम हो रहा था। सुल्तान महल में बमुश्किल चंद ही घंटों के लिए आते और वो चंद घंटों में जाए नमाज पर बैठे हुए गुजार देते। अक्सर तो ऐसा होता कि सुल्तान महल में कदम रखते और सिपाही उन्हें कोई ऐसा पैगाम देता कि वो उल्टे कदमों वापस लौट जाते। इसी भागदौड़ में सुल्तान के कई दिन लग गए। आखिरकार सुल्तान ने हालात पर काबू पा ही लिया और मुल्क में होने वाली बदअमनी को ख़त्म कर दिया। सारी बागी सुल्तान की अक्लमंदी की वजह से गिरफ्तार किए जा चुके थे, लेकिन सुल्तान इस बात से नाआशना थे कि जो वक्त उन्होंने महल से बाहर गुजारा था, इस दौरान महल के दरो दीवार ने क्या कुछ ना देख डाला था। सुल्तान के जहन से वो हामिला लड़की और उसके आमिल शोहर का किस्सा तो निकल ही चुका था, लेकिन सुल्तान की ये भूल थी कि वो लड़की उनकी ज़िंदगी से भी निकल गई। उनके सामने एक ऐसी कहानी आने वाली थी जिसकी किरदारों का फैसला करना सुल्तान के लिए इंतहाई कठिन साबित होने वाला था। जिस रोज़ सुल्तान फारिग होकर अपने महल से दरबार में आकर बैठे तो मानियत उनके चेहरे से छलकी पड़ रही थी। वो खुश थे कि उन्होंने एक बार फिर अपने मुल्क को बचा लिया था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थे कि अचानक उन्हें अपने पीछे आहट सुनाई दी। दरबार में उस वक्त उनके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। सुल्तान ने आहट पर गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो एक कनीज़ नजरें झुकाए खड़ी थी। सुल्तान को हैरत हुई। कनीज़ें आम तौर पर अपनी शिकायत या मसले मलिका को बताया करती थीं। बहुत ही ख़ास मसले की सूरत में उनकी कोई कनीज़ सुल्तान से हम कलाम होती। आखिर उस कनीज़ को सुल्तान से क्या काम आन पड़ा था कि वो दरबार में उस वक्त आई थी जब कोई और मौजूद ना था। सुल्तान ने उस कनीज़ को खामोश खड़े देखा तो उसे हाथ के इशारे से अपने सामने आने के लिए कहा। ये कनीज़ खामोशी से चलती हुई सुल्तान के सामने आकर बैठ गई। सुल्तान ने उसे पुकारा, कनीज़ कहो क्या बात है, तुम क्या मसला लेकर हमारे सामने आई हो? यकीनन कोई ख़ास ही बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो और इसके लिए तुमने तन्हाई को चुना है। मैं तुम्हारे चेहरे पर फैली हुई परेशानी को देख सकता हूँ, इसलिए देर मत करो, मुझे बताओ आखिर क्या चीज़ तुम्हें उलझन में मुब्तला कर रही है। जो ही सुल्तान की बात मुकम्मल हुई उस कनीज़ ने नज़र उठाकर सुल्तान को देखा और कहने लगी, ये सुल्तान, मैं सख्त उलझन का शिकार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या मैं आपको उसका जिक्र करूँ या नहीं, क्योंकि अगर तो इस बात में कोई सच्चाई ना हुई तो मैं झूठी करार पाऊंगी। लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि जब तक मैं आपको बता ना दूं मेरे दिल को करार नहीं आएगा। उसके चेहरे पर ज़बरदस्त तज़ब्ज़ुब फैला हुआ था। सुल्तान को खतरे की घंटी बजती हुई महसूस होने लगी। कनीज़ लाजिमन कोई अनोखी बात कहने वाली थी। सुल्तान ने उसे हौसला दिया और अपनी बात जारी रखने का कहा, कनीज़ तुम फिक्र मत करो, जो कुछ तुम मुझसे कहना चाहती हो वो ज़रूर कहो। सच या झूठ का फैसला मैं खुद ही कर लूँगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। यहाँ पर मौजूद हर शख्स मेरे अहले खाना की तरह है और इन सब की बात सुनना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए बिला झिझक वो सब कुछ कह डालो जो तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हें परेशान कर रहा है। उस कनीज़ को सुल्तान की बात से बहुत हौसला हुआ और उसने सुल्तान को एक अजीब बात बताई, ऐसी बात जिसे सुनते सुल्तान के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें यकीन ना आया कि जिन दिनों वो महल से बाहर थे उनके पीछे क्या क़यामत बर्पा होती रही है। कनीज़ कह रही थी, ये सुल्तान, पिछले कुछ रोज़ आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहे हैं। यही वजह थी कि आपको महल के अंदर होने वाली चीज़ों का अंदाज़ा नहीं। शायद आपको याद हो, बागियों के फसाद डालने से पहले आप एक हामिदा लड़की को महल के अंदर लेकर आए थे और उसे महल में रहाइश अख्तियार करने का कहा था। जब तक कि उसका बच्चा नहीं हो जाता
آپ نے ہم سب کو اس کا خاص خیال رکھنے کی تلقین کی تھی۔ سلطان کو یکدم وہ حاملہ لڑکی یاد آ گئی جو انہیں جنگل میں جھیل میں ڈوبتی ہوئی ملی تھی، اور اس کے ساتھ ہی سلطان کو اس کا وہ عامل شوہر بھی یاد آ گیا اور لڑکی کی عجیب کہانی بھی۔ لیکن یہ کنیز اس حاملہ لڑکی کا ذکر کیوں کر رہی تھی؟ سلطان نے تو ابھی تک اس لڑکی کے متعلق کوئی تحقیقات نہیں کی تھی۔ سلطان کی سوالیہ نظریں دیکھتے ہوئے کنیز نے اپنی بات جہاں ختم کی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کی۔ سلطان، شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے، مگر میں جو کچھ کہنے والی ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ وہ لڑکی جس کمرے میں رہائش پذیر ہے، ہماری نگران نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ میں رات کے وقت اس کے کمرے کی نگرانی کروں، تاکہ اگر رات کے وقت اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ ایک نازک وقت سے گزر رہی ہے، تو جلد کسی دائی کا انتظام کیا جا سکے۔ میں روزانہ رات کو اس لڑکی کے کمرے کے باہر ایک مخصوص جگہ پر پہرا دیتی ہوں۔ میرا وقت صبح تک ختم ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں نے بے حد عجیب چیزیں ہوتی دیکھی ہیں۔ یہ لڑکی جلدی رات کا کھانا کھا کر سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں چلی جاتی ہے، لیکن رات کے دوسرے پہر کے قریب اچانک سے اس لڑکی کے کمرے سے گٹی گٹی سی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، ایسے جیسے کوئی اس لڑکی پر حملہ کر رہا ہے اور یہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ چند ثانیوں کے بعد یہ آوازیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تو مجھے اپنا وہم محسوس ہوا، لیکن دوسری اور تیسری رات بھی مسلسل ایسا ہوتا رہا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور مجھے ایسا لگا کہ شاید اس لڑکی کو مدد کی ضرورت ہے، تو میں دروازہ کھول کر اس کی خوابگاہ کے اندر چلی گئی۔ میرا اندر داخل ہونا اس قدر اچانک تھا کہ اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب میرے سامنے آ گیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس لڑکی کی خوابگاہ میں ایک شخص تھا، اس کا رنگ توے کی طرح سیاہ اور قد بے حد لمبا تھا۔ وہ اس لڑکی پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں دروازہ کھول کر اندر گئی، ایک جست لگا کر یہ شخص خوابگاہ کی کھڑکی سے کود گیا۔ میں غور سے اس کا چہرہ تو نہ دیکھ پائی، لیکن وہ بے حد عجیب تھا۔ لڑکی نے جب مجھے اندر دیکھا تو خوف کے مارے اس کی گھگی بند گئی۔ وہ پہلے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہنے لگی کہ اگر اسے کسی سے کوئی خوف ہے تو وہ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اے سلطان، مجھے حیرت تو اس وقت ہوئی جب وہ لڑکی میری شکر گزار ہونے کی بجائے غصہ ہونے لگی اور اس نے مجھے جھوٹا قرار دینا شروع کر دیا۔ جو میں نے اسے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو کمرے میں تمہیں پریشان کر رہا تھا اور یہاں کیوں آیا تھا، تو اس نے مجھے پاگل کہا۔ کہنے لگی کمرے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، میں خواب دیکھتے ہوئے ڈر گئی تھی اس لیے چیخ رہی تھی۔ تم مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو کہ کمرے میں کوئی مرد تھا۔ میں تو اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ عجیب سا سایہ اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں اس سب کا ذکر کس سے کروں۔ مجھے بہتر یہی لگا کہ میں آپ کو یہ ساری بات بتاؤں، کیونکہ وہ حاملہ لڑکی روز ہی یہ پوچھتی ہے کہ سلطان محل میں واپس آئے ہیں یا نہیں، شاید اسے آپ سے کوئی خاص کام ہے۔ کنیز کی بات نے سلطان کو دمبا خود کر کے رکھ دیا۔ اس لڑکی کے بقول اس کے شوہر نے ایک جن اس پر مسلط کر رکھا تھا جس کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ حاملہ تھی۔ لیکن کنیز نے جو کچھ دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ کیا واقعی وہ کوئی جن تھا جو رات کے اندھیرے میں اس لڑکی پر راغب ہو رہا تھا، یا پھر وہ اس لڑکی کا کوئی آشنا تھا جس نے محل کی دیواریں پھرانگ کر اس لڑکی کے کمرے تک جگہ بنا لی تھی؟ آخر قصوروار کون تھا؟ کیا وہ لڑکی یا اس کا عامل شوہر جو کالے علم کا ماہر تھا؟ وقت آ گیا تھا کہ سلطان ان تمام باتوں کی تہہ تک جاتے اور ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈ نکالتے جو اس محل کے اندر اٹھ رہے تھے۔ کیا ہونے والا تھا آگے؟ دوستو، اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کر کے آپ اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کہانی کو مکمل دیکھنے کے لیے ابھی اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کیجیے گا اور اس کہانی کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔